السلام علیکم۔ جو اسٹوڈنٹس آن لائن ہیں پلیز مجھے بتائیے بیٹا، ایم آئی آڈیبل ٹو آل آف یو؟ آواز آ رہی ہے میری؟ پلیز مجھے بتائیے آواز آ رہی ہے میری؟ ہیلو۔ جی بیٹا، میں بول نہیں رہی تھی اس لیے آپ لوگوں کو میری آواز نہیں آ رہی تھی۔ آئی واز ویٹنگ کہ کچھ اسٹوڈنٹس جوائن کر لیں تو پھر ہم اپنی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب میری آواز آ رہی ہے؟ سات سے 8 منٹ گزر چکے ہیں کلاس اسٹارٹ ہوئے اور ابھی تک صرف 8 اسٹوڈنٹس آر ہیئر۔ کمیونیکیٹ کریں اسٹوڈنٹس کو جلدی سے جوائن کر لیں تاکہ ہم کلاس سٹارٹ کریں۔ زیادہ ویٹ نہیں کروں گی میں، مزید 1 سے 2 منٹ ویٹ کر سکتی ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو پھر ہم اپنی
क्लास स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, कुछ याद है किसी को? कहाँ तक पहुँच चुके हैं हम अबाउट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग? कुछ याद है? किसी को कुछ नहीं याद क्या पढ़ा है हमने लास्ट लेक्चर में? चलें जी, 10 minutes have passed and I think 10 minutes are more than enough to wait. But still I have just 11 students, but I will continue my lecture. You all should be in time. कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पब्लिक हेल्थ तक पढ़ा है। अच्छा जी, चलो ये याद है आयशा को। अच्छा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हमारा सब्जेक्ट है जिसमें हम फ़िलहाल यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। और इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ रहे हैं, उनकी डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी हेल्थ क्या होती है, ठीक है जी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होती है, कुछ उनके जो फ़िलासफ़र्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। हमने कुछ ऑब्जेक्टिव पढ़े, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और प्रिंसिपल्स पढ़े थे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के प्रिंसिपल्स। अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट हैं ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के। जल्दी जल्दी से ज़रा मेरे साथ शेयर कीजिए, जो 10-11 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, प्लीज़ टेल मी कोई एक भी आपको प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव तो ये आपके सामने है, तो प्रिंसिपल किसी को याद है? कोई एक दो प्रिंसिपल भी किसी को याद हो तो मेरे साथ शेयर कीजिए, हमें पता लगे कि कितनी अंडरस्टैंडिंग हो रही है स्टूडेंट्स की, कितना स्टूडेंट्स को याद रहता है। किसी को कुछ नहीं याद? प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। आई थिंक मुझे कुछ जो है ना टेस्ट लेना शुरू करना पड़ेगा आप लोगों का, फिर आप लोग पढ़ेंगे। ऐसे किसी को कुछ नहीं याद होता? चलिए, बहरहाल ऑब्जेक्टिव्स टू प्रिवेंट फ्रॉम डिजीज ऑफ फैमिलीज एंड कम्युनिटी। फरहीन ने एक, ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव है ना बेटा। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल्स, यानी वो कौन से रूल्स होंगे जिनके ऊपर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग काम करेगी। Fulfill and serve the whole community, not only one patient in family. Yes, good रोजीना, आपने सही जो है एक प्रिंसिपल डिस्कस किया हमारे साथ। और कोई स्टूडेंट?
چلیے جی، آبجیکٹیوز پڑھ لیے تھے ہم نے، پرنسپل پڑھ لیے تھے کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کے، کمیونٹیز کے بارے میں پڑھا تھا تھوڑا سا کہ اربن کمیونٹی کیا ہوتی ہے، رورل کمیونٹی کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہیلتھ، واٹ از ہیلتھ، واٹ از النیس، ڈیفینیشن کے ساتھ ساتھ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں اسے ڈسکس کیا تھا۔ واٹ از ویلنیس، ویلنیس کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد ہم نے ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ بھی اسٹارٹ کر دی تھی کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کی۔ ہم نے پڑھا تھا کہ بیسیکلی جو یہ اینشنٹ سویلائزیشن ہے، پرٹیکولرلی یہ چیزیں کہاں سے اوریجنیٹ ہوئی ہیں، جو ہیلتھ نرسنگ ہے، کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ ہے، اس میں جو ہے ایجپشینس کی ہیں، انڈین کمیونٹی ہے اور چائنا، انہوں نے بیسیکلی اسٹارٹ کیا تھا اور پھر انہوں نے ڈیولپ کرنا شروع کیا تھا اپنی اسپیسیفک ٹیم میڈیسنس کی۔ بیٹا بک تو پہلے بھی بتائی تھی، پھر سے بتا دیتی ہوں فرحین، بی ٹی باسا ونتھاپا کی بک ہے کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کی، بڑی بیسٹ بک ہے۔ وین آئی واز اسٹوڈنٹ آئی اسٹل ریممبر کہ میں نے بھی اسی بک سے کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کو پڑھا تھا، بڑی ڈیٹیلڈ ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، بہت اچھی بک ہے کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کی۔ آپ کی ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کی کافی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو وہ فلفل کرتی ہے۔ اور اس کے بعد نوٹس، اوکے، میں نوٹس بھی شیئر کر دوں گی آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ مجھے 1 سے 2 دن دیجیے تاکہ مجھے ایل ایم ایس کے اوپر آپ لوگوں کا ابھی تک ایکسیس نہیں ملا ہے۔ جیسے ہی مجھے ایل ایم ایس کے اوپر ایکسیس ملتا ہے میں آپ تمام اسٹوڈنٹس کو جو ہے انرول کروں گی، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں اسی کے اوپر جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے اسی طرح سے میں نوٹس جو ہیں انہیں اس کے اوپر شیئر کرتی جاؤں گی، تو آپ کو بھی اویلیبل ہوگا، اور پھر آپ اسے جب چاہیں جس طرح سے چاہیں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں اور یاد رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا ہم نے کہ ایجپشین جو ہیں وہ تقریباً 3000 بی سی میں انہوں نے یہ سارا اپنا جو کمیونٹی ہیلتھ سروسز ہیں یہ اسٹارٹ کی تھیں۔ چائنا تقریباً 450 بی سی، اور انڈین میں جو سسٹم ہے میڈیسن کا اٹ واز اراؤنڈ 200 بی سی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم نے یہ ڈفرینٹ ایراز اسٹارٹ کیے تھے، امپیریکل ہیلتھ ایرا، بیسک سائنس ایرا، کلینکل سائنس ایرا، پبلک ہیلتھ سائنس ایرا، پولیٹیکل سائنس ایرا، ٹھیک ہے جی۔ امپیریکل ہیلتھ ایرا جو تھا وہ ہم نے پڑھا کہ بیسیکلی اس پیریڈ میں 18 سے 1850 تک تھا، اس میں ڈیزیزز کو ڈائگنوز کرنا جو ہے وہ امپیریکل بیسس پہ ہوتا تھا، یعنی پریکٹیکل بیسس پہ، یعنی سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہوتا تھا پیشنٹ کا، اور ان کے سمٹمس کے بیس پر ہی ہم وہاں پہ پیشنٹس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے تھے، ڈیزیزز کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا کہ بیسک سائنس ایرا آ جاتا ہے 1850 سے 1900 تک ہے۔ اس پیریڈ میں جو لوگ تھے، یعنی جو انوینشن اسٹارٹ کی، مائکروسکوپ کی انوینشن ہوئی، تھرمو میٹر کی، بی پی ایپریٹس کی، اور دوسرے ڈیزیزز کو میجر کرنے والے یا پیشنٹ کے سمٹمس کو آئیڈینٹیفائی کرنے والے ڈفرینٹ انسٹرومنٹ اس ٹائم پیریڈ میں انوینٹ کیے گئے۔ اس کے بعد کلینکل سائنس ایرا آ جاتا ہے۔ کلینکل سائنس ایرا میں یہ تھا کہ یہاں پہ انڈیویجول سینٹرڈ کیئر کو سٹارٹ کیا گیا، پیشنٹ سینٹرڈ اپروچ کو سٹارٹ کیا گیا، یعنی پیشنٹ کی جو ڈیزیز ہوتی تھی اس سے ریلیٹڈ، اسپیسیفک پیشنٹ کی ڈیزیز سے ریلیٹڈ اس کی ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کی گئی، اور جو بیڈ سائڈ ٹیچنگ ہوتی ہے، یعنی ہم پیشنٹس کو جو ان کے ہاسپٹل وغیرہ میں ہیں بیڈ پر جا کر جو ہم پیشنٹس کو بیڈ سائڈ پر جا کر جو ہم پیشنٹ کو ٹیچنگ پرووائڈ کرتے ہیں وہ بھی اسی ایرا میں اسٹارٹ ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ جو کلینکل ٹیکنیکس ہوتی ہیں، یعنی کوئی بھی میڈیکل پروسیجر پرفارم کرنے کے لیے ڈفرینٹ اسٹیپس ہوتے ہیں وہ فالو کیے جاتے ہیں، تو یہ سب کچھ بھی اسی ایرا میں اسٹارٹ ہوا تھا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے پبلک ہیلتھ سائنس ایرا۔ In this period, prevention-oriented approach started. Now it is being called an era of the community-centered approach. Public health science era جو ہے it was from 1950 to 1975۔ جو یہ پیریڈ تھا یہ بیسیکلی پریونٹیو اورینٹڈ پیریڈ تھا، یعنی اس ایرا میں پریونشن کے اوپر فوکس کیا گیا، اس چیز کے اوپر فوکس کیا گیا کہ لوگ بیمار ہی نہ ہوں، یعنی بیمار ہونے کے بعد ٹریٹمنٹ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن یہاں پر یہ فوکس کیا جانے لگا، یہ کوشش کی جانے لگی کہ لوگ بیمار ہی نہ ہوں، یعنی پریونٹیو اورینٹڈ پیریڈ اسٹارٹ ہوا، یہ اپروچ اسٹارٹ ہوئی، اور اس ایرا کو ہم کمیونٹی سینٹرڈ اپروچ بھی کہتے ہیں۔
اس کے بعد نیکسٹ ایرا آ جاتا ہے دیٹ از پولیٹیکل ہیلتھ سائنس ایرا. یہ تقریباً 1975 سے 2000 تک جو ہے یہ ان کاؤنٹ ہوتا ہے. In this period, the involvement of the community leaders and the members of the health program was practiced stage by stage. فرحین اب بھی نہیں آ رہی میری آواز؟ سگنل اینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ از اوکے. سو اب بتائیے، اب آواز کلیئر ہے؟ اچھا، پولیٹیکل ہیلتھ سائنس ایرا میں بیسیکلی جو کمیونٹی کے لیڈرز ہوتے ہیں، یعنی دیکھیں کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ ہے نا، تو کمیونٹی کا کوئی نہ کوئی لیڈر بھی ہوتا ہے، کوئی بڑا بھی ہوتا ہے، جیسے گھر میں کوئی ایک بڑا فرد ہوتا ہے. اسی طرح سے محلے کی بات کریں ہم، اور اسی طرح سے اگر ڈفرینٹ کمیونٹیز کی ہم بات کرتے ہیں تو کمیونٹیز میں کوئی نہ کوئی لیڈر بھی ہوتا ہے. تو اب اس ایرا میں کیا کیا گیا کہ صرف اور صرف لوگ خود سے کام نہیں کریں گے، یعنی جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں، بلکہ اب انہوں نے کمیونٹی لیڈرز جو ہیں، کمیونٹی لیڈرز کی بھی انوالومنٹ اسٹارٹ کی. یعنی کمیونٹی لیڈرز کو بھی اپنے کاموں میں، اپنی ڈیسیجن میکنگ میں انہیں انوالو کرنا شروع کیا. اور جو یعنی ممبرس تھے ادر ہیلتھ پروگرامز کے، اٹ واز پریکٹس اسٹیج بائی اسٹیج. اب جو ڈفرینٹ ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنے بھی پروگرامز بنائے جا رہے تھے، پلاننگ کی جا رہی تھی، انہیں جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز تھے، جو ممبرس تھے ہیلتھ کیئر کے، وہ ان ساری چیزوں کو پریکٹس کرتے تھے، بٹ اسٹیج بائی اسٹیج. یعنی سڈن سے سارے کام اسٹارٹ نہیں ہو جاتے، ان کو وہ اسٹیج بائی اسٹیج چیزوں کو لے کے آگے بڑھنا شروع ہوئے اس ایرا میں. اس کے بعد آ جاتے ہیں ارلی ہوم کیئر اسٹیج بیفور مڈ 1800 مڈ 1800 سے پہلے ارلی ہوم کیئر اسٹیج اسٹارٹ ہوئی. اس میں جو فوکس ہوتا تھا وہ سک پور ہوتے تھے. جو ارلی ہوم کیئر اسٹیج ہے اس میں لوگوں نے کام کرنا شروع کیا جب اس ایرا میں، تو ان کا جو فوکس ہوتا تھا، یعنی جس کے اوپر انہوں نے کام کرنا ہے، وہ سک پور ہوتے تھے. ایسے بیمار لوگ جو کہ غریب ہوتے تھے، یعنی اپنے لیے ان کے لیے ہیلتھ کیئر سروسز موجود نہیں ہوتی تھی، ان کے لیے مشکل ہوتا تھا ہیلتھ سروسز کو اویل کرنا. تو وہ ان کا فوکس ہوتا تھا. نرسنگ اورینٹیشن، جو نرسنگ سروسز تھی ان کی اورینٹیشن کیا تھی؟ نرسنگ سروسز کی اورینٹیشن یا نرسنگ سروسز پرووائڈ کرنے والے لوگوں کی اورینٹیشن تھی انڈیویجولز. یعنی وہ انڈیویجول بیسڈ کیئر پرووائڈ کر رہے تھے، یعنی ایک انڈیویجول شخص کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اس کی ڈیزیز سے ریلیٹڈ اس کی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اور اس کے اکارڈنگ پلان آف کیئر کو ڈیولپ کرنا، تاکہ پیشنٹ کی جو یعنی انڈیویجول ہے، ایک کمیونٹی اوبویسلی انڈیویجولس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے، تو ہر انڈیویجول کو انڈیویجولائزڈ کیئر پرووائڈ کرنے کے لیے نرسنگ اورینٹیشن ٹورڈز دا انڈیویجول. اس کے بعد سروسز جو تھی وہ کیوریٹو تھیں. ٹھیک ہے جی. اور جو ایجنسیز تھیں، یعنی جو لوگ یہاں پہ ان کے ساتھ مل کے، ایک تو ٹھیک ہے ہیلتھ کیئر سروسز پرووائڈر ہیں. کیوریٹو کا کیا مطلب ہے بیٹا؟ کہ اس ٹائم پر تو سروسز کیوریٹو ہی تھی، یعنی جو لوگ تھے ان کا فوکس یہی ہوتا تھا کہ اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے تو ہم اس کو کس طرح دوبارہ صحت یاب کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم انہیں اچھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد جو ایجنسیز ہیں ہمارے پاس، جو ایجنسیز ان کے ساتھ یعنی مل کے کام کر رہی تھی، اکیلے ظاہر ہے صرف اور صرف ہیلتھ کیئر پرووائڈر تو اکیلے کام نہیں کر رہے ہیں نا. میں نے آپ کو بھی بتایا کہ کمیونٹی کے لوگوں کو، کمیونٹی کے لیڈرز کو انہوں نے ساتھ اپنے شامل کر لیا. اسی طرح سے ایجنسیز جو وہاں پہ ریلیجیس آرڈرز، اس کا لے اینڈ ریلیجیس آرڈرز کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم پیریڈ میں چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے وہاں لوگ رہتے تھے، تو ان کے جو ریلیجیس یعنی جیسے فار ایگزامپل مسلمز ہیں تو اس میں مسجد کے امام ہو گئے. اسی طرح سے ڈفرینٹ مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے جو ریلیجیس لوگ ہوا کرتے تھے، یعنی جو ان کی ریلیجیس ایکٹیویٹیز کو رن کر رہے ہوتے تھے، these were those people who were working as the agencies plus those particular places like مسجد ہو گئی، چرچز ہو گئیں. اس طرح کی جو جگہیں ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، جو لوگ ہیں، انہیں ایز این ایجنسیز استعمال کیا جا رہا تھا تاکہ لوگوں کو وہاں پہ جی فرحین ویدر تو بہت اچھا ہے، لیکن اب کیا کریں، پڑھنا بھی تو ہے نا.
سو اس طرح کے لوگوں کو استعمال کیا جاتا تھا کہ کس چیز کے لیے، کس مقصد کے لیے، ہم سب کو یہ بات پتہ ہے، ہم یہ چیز پڑھ چکے ہیں کہ جو بیسیکلی جو ظاہر ایجوکیشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے نا کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ میں، تو اسی طرح سے ان کو جو ہے نا ایجوکیشن دینے کے لیے جو لوگوں کو، کمیونٹی کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا تھا، تو ان ایجنسیز کو اور ان لوگوں کو اور ان پلیسز کو استعمال کیا جاتا تھا. چلیں اس کے بعد ڈسٹرکٹ نرسنگ آ گئی. اٹ واز بٹوین 1800 ٹو 1900. اس میں جو فوکس تھا سکھ پور لوگ ہی ان کے فوکس تھے. ٹھیک ہے جی. نرسنگ اورینٹیشن یہاں پر بھی انڈیویجول ہی تھی، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا چینج آیا کہ لوگوں نے کیوریٹو کے ساتھ ساتھ پریونٹیو میجرز کرنا بھی اسٹارٹ کیے. ٹھیک ہے نا جی. یعنی پھر یہاں پہ ہیلتھ کیئر پرووائڈرز نے، لوگوں نے، جو بھی لوگ ہیلتھ سے ریلیٹڈ انوالو تھے، انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ ٹھیک ہے فرحین کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. اچھا فرحین بیٹا آپ کو بک کا نہیں پتہ لگا تھا. اب میری آواز کلیئر ہے. میں آپ کو بک کے بارے میں بتا رہی تھی کہ کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کی بک ہے بی ٹی کی، باسا ون تھاپا. باسا ون تھاپا کی کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کی جو بک ہے، آئی پرسنلی پریفر، میں نے جسٹ یہ بتایا تھا وین آئی واز مائی سیلف اسٹوڈنٹ آف نرسنگ، تو میں خود بھی وہی بک پڑھتی تھی. بہت سپر بک ہے. آئی مین آپ کا جو سارا اسکیجول ہے اس کے اندر، سوری آپ کا جتنا بھی کانٹینٹ ہے وہ بہت اچھے سے اس کے اندر کور ہو رہا ہوتا ہے. سو آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ بی ٹی باسا ون تھاپا کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ بک. ٹھیک ہے جی. اچھا ڈسٹرکٹ نرسنگ میں لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ اب کیوریٹو کے ساتھ ساتھ پریونٹیو میجرز کے اوپر کام کرنا شروع کریں، یعنی لوگوں کو ایسی ہیلتھ ٹیچنگز دینا شروع کریں، لوگوں کو اس طرح کے میجرز بتانا شروع کریں کہ وہ بیمار ہی نہ ہوں، یعنی پریونٹیو میجرز انہیں بتانا شروع کریں. جب وہ بیمار ہی نہیں ہوں گے تو پھر کیوریٹو کی طرف تو بہت بعد میں جائیں گے، اور اگر کوئی بیمار ہو بھی گیا تو ہم انہیں کیوریٹو کیئر بھی پرووائڈ کر دیں گے. جو ایجنسیز تھیں کچھ والنٹری اور کچھ گورنمنٹ کی ایجنسیز، یعنی والنٹیرلی بھی کچھ لوگ کام کر لیا کرتے تھے، اور پلس یہاں پہ تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ گورنمنٹ کی بھی انوالومنٹ اسٹارٹ ہوئی تھی فار دا ہیلتھ آف دی کمیونٹی. اوکے اس کے بعد آ جاتی ہے پبلک ہیلتھ نرسنگ. پبلک ہیلتھ نرسنگ واز فرام 1900 ٹو 1970. ان کا فوکس کیا تھا؟ ان کے فوکس تھے نیڈی پبلک، یعنی وہ تمام ضرورت مند لوگ جنہیں ہیلتھ سروسز کی ضرورت ہے، یعنی جتنے بھی کمیونٹی میں رہنے والے وہ تمام لوگ جنہیں ہیلتھ کی ضرورت ہے، ہیلتھ فیسلٹیز کی ضرورت ہے، وہ نیڈی پبلک جو ہے ان کا فوکس تھی. اینڈ جو نرسنگ اورینٹیشن تھی یہاں پہ تھوڑا سا چینج ہو کے فیملیز کی طرف آ گئی، یعنی انہوں نے اب فیملیز کو وزٹ کرنا شروع کر دیا، فیملیز کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیا. اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے بیٹا؟ دیکھیں فیملیز کیوں ضروری ہیں. ایک انڈیویجول کے بارے میں آپ ٹھیک ہے آپ انڈیویجول کے obviously آپ کیئر پرووائڈ کر رہے ہیں، انڈیویجول کو آپ کیئر پرووائڈ کر رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں تمام چیزیں آپ کو پتہ لگ جاتی ہیں، لیکن فیملی از این امپورٹنٹ ایسپیکٹ. آپ ایک شخص ہے، ٹھیک ہے، وہ کیئر پرووائڈ کر رہے ہیں آپ اس کو، لیکن آپ کہاں آئی مین آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ وہ انڈیویجول جو شخص ہے اس کے ارد گرد کا انوائرمنٹ کس قسم کا ہے، وہ کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اس کی کھانے پینے کی کیا ہیبٹس ہیں، کتنا پراپر جو ہے صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں obviously ہم فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں، تو جب ہم اپنی فیملیز کو فوکس کرتے ہیں، یہاں پہ نرسز نے اور نرسنگ پروفیشن نے فیملیز کو جو ہے نا فوکس کرنا شروع کیا، تاکہ ہم صرف ایک انڈیویجول کی نہیں بلکہ اس انڈیویجول کے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کی صحت کے بارے میں ہم ڈیٹا کلیکٹ کر سکیں. جو سروسز تھیں یہاں پہ بھی بیٹا کیوریٹو پلس پریونٹیو سروسز تھیں، اور جو ایجنسیز تھیں، سوری یہ تھوڑی سی مسٹیک ہے، والنٹری اینڈ سم انوالنٹری. جو ایجنسیز تھیں اس میں وہی چیز ہے کہ کچھ والنٹری لوگ تھے جو سروسز پرووائڈ کر رہے تھے، والنٹیرلی سروسز پرووائڈ کر رہے تھے. والنٹری ایجنسیز ہوتی ہیں ڈفرینٹ، اور کچھ انوالنٹری آرگنائزیشنز بھی ہوتی ہیں، یعنی جس میں گورنمنٹ سیمی گورنمنٹ آرگنائزیشنز آ جاتی ہیں، وہ آپ کو کیئر پرووائڈ یہاں پہ وہ اس پبلک ہیلتھ نرسنگ ایرا میں لوگوں کو کیئر پرووائڈ کر رہے تھے.
अच्छा जी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आ गई, उसके बाद ये तकरीबन 1970s में स्टार्ट हुई कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, और स्टिल अभी तक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग रन कर रही है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो फ़ोकस था, उन्होंने इंडिविजुअल, फैमिली, और फिर जब ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग तक पहुँचे, तो जो इनका फ़ोकस था दैट वाज़ टोटल कम्युनिटी, यानी पूरी की पूरी कम्युनिटी इनका फ़ोकस था। जो यानी लोग हैं, यानी जो ओवरऑल कम्युनिटी है, अब इन्होंने जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल फैमिलीज के साथ अटैच होते हैं, इसी तरह से अब जो फैमिलीज हैं वो ऑब्वियसली किसी ना किसी कम्युनिटी में रह रही हैं। हमारा हम सबका एक सोशल सर्कल होता है, हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हम जिस जगह पे रहते हैं, या हमारा घर जहाँ है, या हमारी फैमिली जहाँ रहती है, उसके इर्द गिर्द का माहौल किस किस्म का है, वहाँ सैनिटेशन की क्या सहूलियात हैं, और हमारी कम्युनिटी में न्यूट्रिशन की जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं वो किस किस्म की हैं, कितनी हमारी ज़रूरियात पूरी होती हैं, किस किस्म की डाइट हम लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। इट काउंट्स अ लॉट। तो इसीलिए अब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जब एरा आया, तो इन लोगों का फोकस टोटल कम्युनिटी हो गई, यानी इन लोगों ने फिर टोटल कम्युनिटी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। जो नर्सिंग ओरिएंटेशन है, नर्सेस की जो ओरिएंटेशन थी, ऑब्वियसली जब आपका फोकस पूरी कम्युनिटी हो गया है, तो नर्सेस का ओरिएंटेशन अब इंडिविजुअल या फैमिली नहीं रह सकता। उनका जो ओरिएंटेशन था दैट वाज़ पॉपुलेशन। अब उन्होंने ओवरऑल पॉपुलेशन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। ठीक है ना? यानी ओवरऑल पॉपुलेशन को, कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, उन्हें एजुकेट करना शुरू कर दिया। उन वहाँ पे जहाँ वो रहते हैं, देखें, जब तक लोग खुद अपनी इर्द-गिर्द का जो एनवायरनमेंट है उसका ख़्याल नहीं रखेंगे, तो कोई भी इतना अच्छा जो है ना आपको एनवायरनमेंट, अच्छा माहौल प्रोवाइड नहीं कर सकता जब तक आप खुद ऐसा ना करें। तो इसीलिए पॉपुलेशन को फ़ोकस करके जो नर्सेस की सर्विसेज थी वो ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए कर दी गई, और जो एजुकेशन है वो भी पूरी पॉपुलेशन को शुरू इस देना स्टार्ट कर दी। अच्छा जी, सर्विसेज जो थी बेटा, यहाँ पे प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, ये सब हम पढ़ चुके। अब जब हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के एरा में आए, तो वही इलनेस प्रिवेंशन, एक तो वही फोकस था हमारा कि हमने जो इलनेस है, जो बीमारियां हैं, सबसे पहले प्रिवेंटिव, कि उसको हमने प्रिवेंट करना है। सेकंड क्या था कि हेल्थ की प्रमोशन। एक तो अभी हम पिछले जहाँ तक पढ़ रहे थे, हम या तो क्यूरेटिव पढ़ रहे थे, फिर हमने क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है जी, यानी प्रोग्रेस होते होते अब एक और चीज़ आई, दैट इज़ हेल्थ प्रमोशन। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के एरा में हेल्थ प्रमोशन के ऊपर काम स्टार्ट हुआ। हेल्थ प्रमोशन का क्या मतलब है बेटा? मैंने आपको पहले भी लेक्चर में हेल्थ, इलनेस, वेलनेस कॉन्टिनम के बारे में पढ़ाया था। ये वही चीज़ है कि प्रिवेंट करना है डिजीजेस से, ओके ठीक है, कोई शख्स बीमार नहीं होगा, कोई शख्स बीमार नहीं होगा तो वो हेल्दी होगा, बट यहीं पे हमने रुक नहीं जाना, हमने हेल्थ की प्रमोशन करनी है, यानी उसको मजीद वेलनेस कॉन्टिनम के ऊपर लेके जाना है, यानी मजीद हमने वहाँ पे हेल्थ को प्रोमोट करना है। एक शख्स जो एक स्टेट ऑफ हेल्थ के ऊपर मौजूद है, उसकी हेल्थ को मजीद अच्छा बनाना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे सर्विसेज किस तरफ आ गई हमारी? इलनेस प्रिवेंशन के साथ साथ हेल्थ प्रमोशन भी हमारी सर्विसेज का फोकस हो गया। अब जो एजेंसीज थी, डिफरेंट एजेंसीज भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए काम कर रही थी और स्टिल कर रही हैं। आप सबको पता है कि डिफरेंट, अब तो बल्कि डिफरेंट एनजीओ जो हैं वो कम्युनिटी लेवल पे काम कर रही हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए काम कर रही हैं, और कुछ इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसेस भी हैं। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसेस का यही मतलब है कि कुछ लोग जो एनजीओज वगैरह बना के वेलफेयर के लिए काम कर रहे होते हैं, तो इसी तरीके से कुछ इंडिपेंडेंट, और जो कुछ जो हैं यानी हमारी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, और इसके अलावा कुछ लोग अपनी मर्जी से वॉलंटरली, इंडिपेंडेंटली जो है वो काम कर रहे हैं। अच्छा जी, थोड़ा-सा पब्लिक हेल्थ की डेवलपमेंट देख लेते हैं। इंडो पाक में, इंडिया पाकिस्तान के उसमें इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, बट थोड़ा-थोड़ा सा ज़रूर हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। सिंपल ये हुआ था कि 1802 में वैक्सीनेशन का एक माइंड बनाया गया। वैक्सीनेशन क्या होती है, वैक्सीनेशन को स्टार्ट किया गया। 1827 में प्रॉपर वैक्सीनेटर्स अपॉइंट किए गए, यानी जिस तरह से अब आप देखते हैं ना, पोलियो का एक प्रॉपर प्रोग्राम है, पोलियो की एक प्रॉपर टीम है जिनका काम है
عائشہ پڑھ لیں 15 منٹ، اس کے بعد نہا لیجیے گا، ٹھیک ہے، بارش سے۔ اوکے، جو ویکسینیشن اسٹارٹ ہوئی 1802 میں، اس کے بعد 1827 میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسے پولیو کی ٹیمز ہیں، اس طرح سے ڈفرینٹ ویکسینیشنز کے لیے پراپر ٹیمز بنائی گئیں اور ویکسینیٹرز کو اپوائنٹ کیا گیا تاکہ وہ کام کر، مطلب ان کی ڈیوٹیز ہوئی اسائنڈ کہ وہ یہی کام کریں گے۔ سپرنٹینڈنٹ یعنی جنرل آف ویکسینیشن پنجاب، سپرنٹینڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ پھر پراپرلی ایک جو ویکسینیشن ہے اس کو گورنمنٹ لیول پہ یعنی جو آلدو یہ آپ کی ہیلتھ کیئر سروسز ہیں لیکن ان کو پھر انٹروڈیوس کروایا گیا گورنمنٹ لیول پہ، ان کا پراپر یعنی ویکسینیشن پراپرلی پورے پنجاب میں جنرلی اسے اسٹارٹ کروایا گیا 1880 میں تقریباً۔ اسمال پاکس ویکسینیشن ورسز اسمال پاکس انوکولیشن اسٹارٹ، یعنی ویکسینیشن آپ سب کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے، تو 1880 میں اسمال پاکس کی ویکسینیشن اسٹارٹ کی گئی، ایک تو وہی ویکسینیشن اور پلس اس کے ساتھ دوسرے قسم کی ایک اور ویکسینیشن اسٹارٹ کی گئی جسے ہم کہتے ہیں اسمال پاکس انوکولیشن، ٹھیک ہے نا، اسمال پاکس انوکولیشن کہتے ہیں جسے۔ اسمال پاکس انوکولیشن کیا ہوتا ہے، انجیکشن کی فارم میں ہوتا ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب سمپل یہ ہے کہ ہم نے انجیکٹ کرنا ہوتا ہے نا، جو اینٹیجنز ہوتی ہیں وہ ہم باڈی میں انجیکٹ کرتے ہیں اور پھر ہماری باڈی اس کے اگینسٹ ریئیکٹ کرتی ہے اور باڈی میں بہت ساری اینٹی باڈیز بنانا، یعنی وہ ڈیڈ اینٹیجن ہوتا ہے، ہماری باڈی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، وہ ڈیزیز نہیں کرتا، لیکن ہماری باڈی میں ملٹیپل اینٹی باڈیز بننا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ ہمارے لیے آبویسلی وہ جو اینٹی باڈیز جب وہ بن جاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے باڈی میں ہمارے اس نے امیونٹی ڈیولپ کر دی نا اس ڈیزیز کے لیے، تو انہی دونوں میتھڈ سے 1880 میں اسمال پاکس کی ویکسینیشن اسٹارٹ کی گئی اور اسمال پاکس کے جو انوکولیشنز ہیں یعنی انجیکشن کی فارم میں سے اسٹارٹ کیا گیا۔ یہاں تک جو میں نے پڑھا دیا ہے، کسی اسٹوڈنٹ کی کوئی کوئری ہو، کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو بیٹا تو مجھ سے پوچھ لیجئے، میں بہت اسپیڈ میں تو نہیں جا رہی، اور یہاں تک ساری چیزیں کلیئر ہیں سب کو؟ چلیں جی، یہاں تک کلیئر ہے، اوکے، ڈن، گڈ ہو گیا۔ اب ہم نیکسٹ پڑھ لیتے ہیں ڈیولپمنٹ آف پبلک ہیلتھ ان انڈو پاکستان، فردر اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ 1859 میں رائل کمیشن فوکس کیوریٹو کیئر، یعنی آبویسلی اس زمانے میں ایک وہ جو رائلٹی ہوتی تھی تو اسی طرح سے رائل کمیشن بنا جس کا فوکس یہی تھا کہ کیوریٹو کیئر ہم نے لوگوں کو پرووائڈ کرنی ہے، بٹ فارمیشن آف لوکل باڈیز، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو یعنی جیسے آپ کو پتہ ہے نا ایک کنٹری میں ہماری ایک ہمارا اگر سینٹ ہوتا ہے یا اگر ہماری ایک فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم ڈفرینٹ لوکل ڈفرینٹ کاموں کے لیے پہلے ایک پروونشل ہمارے لیول کے اوپر چیزیں آتی ہیں، پھر اس میں مزید ہم نے چیزوں کو ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے الگ الگ ہر کام کے لیے لوکل باڈیز بنائی ہوتی ہیں، تو اسی طرح سے لوکل باڈیز کی فارمیشن ہوتی گئی 1888 میں، اور 1896 میں پلیگ کے لیے جو ہے
اسی طرح سے ایک ہیلتھ کیئر سروسز کا پورا کمیشن بنایا گیا 1904 میں، پلیک کمیشن اسٹرینتھن پبلک ہیلتھ سروسز. پھر پبلک ہیلتھ سروسز یہاں سے اوریجنیٹ ہونا شروع ہوئی، اور آبویسلی پلیک واز ایک ایپیڈیمک تھا، تو اس کے لیے جو بلیک کمیشن بنا اس نے فردر پبلک ہیلتھ کی سروسز کو اسٹرینتھن کیا، کیونکہ یہ ایک پوری کمیونٹی کے لیے، پوری پبلک کے لیے یہ ایک پرابلم تھی جس کو وہاں پہ ریزالو کیا جانا تھا. تو اس طرح سے پبلک ہیلتھ سروسز مزید یہاں پہ یعنی یعنی فردر پبلک ہیلتھ سروسز اسٹرینتھن ہونا شروع ہوئی. 1919 میں اس کو ریفارم کیا گیا، اس کی کچھ امپروومنٹ کی گئی. گورنمنٹ آف انڈیا ہیلتھ ٹرانسفر ٹو پروونسز. پھر یہ ہوا کہ انڈیا کی جو سروسز تھیں، جو گورنمنٹ لیول پر سروسز تھیں، فیڈرل گورنمنٹ لیول پر ہیلتھ سے ریلیٹڈ سروسز تھیں، اس کو انہوں نے ڈفرینٹ پروونسز میں ٹرانسفر کرنا شروع کر دیا. اب ڈیولپمنٹ آف پبلک ہیلتھ فردر دیکھ لیتے ہیں. انڈو پاکستان میں 1946 میں بور کمیونٹی ڈیولپ کی گئی، اور ان کا مقصد کیا تھا، انہوں نے ہیلتھ سروے کیا. ٹھیک ہے نا جی، انہوں نے ہیلتھ سروے کیا. بور کمیونٹی کا کیا مقصد تھا، کیا اس کے یعنی مقاصد تھے، تھوڑا سا ہم وہ دیکھ لیتے ہیں. وٹ بور کمیونٹی واز بیسیکلی سیئنگ کہ ہیلتھ ایز بیسک ہیومن رائٹ. بور کمیونٹی بنانے کا مقصد یہ تھا لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کریں، لوگوں کے اندر ہمیں یہ چیز سب لوگوں کو، یعنی جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں انہیں بھی یہ چیزیں کلیئر ہوں، اور جن کو ہم ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرنے بھی سب سے پہلے کہ ہیلتھ جو ہے وہ تمام انسانوں کا بیسک ہیومن رائٹ ہے. جو ہیلتھ ہے وہ سب کا ایک بیسک رائٹ ہے تمام انسانوں کا. اور بور کمیونٹی کا فوکس یہی تھا کہ پریونٹیو امپورٹنس، کہ لوگوں کے اندر پریونشن کی امپورٹنس کو ہم اجاگر کریں. کیسے ہم لوگوں کو کروائیں گے، ٹھیک ہے کیور کا تو سب کو پتا ہے، لیکن لوگوں کے اندر ہم نے یہ چیز لوگوں کے اندر پیدا کرنی ہے، لوگوں کو بتانی ہے، لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ پریونشن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. یعنی ہمارے جو کیور تو ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہمیں کیسے پتہ لگتی ہیں؟ دیکھیں، لوگوں کو جب تک ایجوکیشن نہیں دی جاتی، لوگوں کو جب تک بتایا نہیں جاتا، یعنی انہیں ڈفرینٹ چیزوں کے لیے ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا. کمیونٹی ہیلتھ کا تو فوکس ہی یہی ہے نا، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کیا گیا فار دا پرپس آف پریونشن، کہ ڈیزیزز سے پریونٹ کرنا کتنا ضروری ہے. آپ اگر ڈیزیزز سے پریونٹیو میجرز کو ڈیزیزز کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا شروع کر دیں گے تو آپ بیمار نہیں ہوں گے. اب بیمار نہیں ہوں گے تو ہماری جو ہیلتھ کیئر کے لیے جو کیوریٹیو سروسز ہے وہ کتنی زیادہ، یعنی ہمارے ریسورسز کتنے زیادہ ہمارے پاس بچ جائیں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ تھا. نیکسٹ ان کا فوکس یہ تھا ہیلتھ کیئر ایکسیسیبل. ان کا کہنا یہ تھا، اس کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ جو ہیلتھ کیئر سروسز ہیں، دیز ہیلتھ کیئر سروسز شوڈ بی ایکسیسیبل ٹو ایچ اینڈ ایوری ون. یعنی ہیلتھ کیئر جو ہے وہ صرف اور صرف ایسا نہ ہو کہ امیر لوگوں کی ہی ہیلتھ کی سروسز تک پہنچ ہو، یا پھر جیسے ہم نے بات کی کہ فیڈرل گورنمنٹ والے لوگوں کی، یا پھر ہم نے بات کی کہ رائل قسم کے جو لوگ ہیں صرف ان کی نہیں. ہیلتھ کیئر سروسز جو ہیں وہ ہر شخص کا ایکسیس ہونا چاہیے. یعنی ہر شخص ان ہیلتھ کیئر سروسز تک جو ہے، یعنی ان ہیلتھ کیئر سروسز کو استعمال کر سکے. اس چیز کو کہا جاتا ہے ایکسیسیبلٹی. اس کے بعد آ جاتی ہے بیٹا جی کمیونٹی پارٹیسپیشن. بور کمیونٹی کا بھی وہی فوکس تھا جیسے ہم نے اور بھی اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا اپنا کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کے جو ہم پرنسپلز پڑھ رہے تھے، اس میں ہم یہ بات بار بار کر رہے تھے کہ کمیونٹی جو پارٹیسپیشن ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو اسی طرح سے یہاں پہ ہے کہ بور کمیونٹی کا بھی یہی فوکس ہے کہ جو کمیونٹی ہے اس کی پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے. کمیونٹی کے لوگوں کو بیچ میں شامل نہیں کریں گے، ان کو ڈیسیجن میکنگ میں شامل نہیں کریں گے، ان کا لوگوں کے درمیان اپنے لیے ٹرسٹ ڈیولپ نہیں کریں گے، تو وہ کبھی بھی اس طرح کا آپ کو آؤٹ کم نہیں ملے گا جس طرح کا کمیونٹی کے لوگ خود سے اگر ہیلتھ کیئر سروسز میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو آؤٹ کم ملے گا. سو بور کمیونٹی نے جو ہیلتھ سروے کیا، ہیلتھ سروے کرنے کے بعد انہوں نے یہ کچھ پوائنٹس بنائے، انہوں نے یہ کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائی کی کہ یہ سب کچھ جو ہے بہت ضروری ہے ہونا.
اس کے بعد تھا ڈیولپمنٹ آف پرائمری اینڈ سیکنڈری یونٹ، یعنی جس طرح سے ہم پرائمری سیکنڈری اور ٹرشری ہیلتھ کیئر سروسز کی بات کرتے ہیں، اسی طرح سے بور کمیونٹی نے ہیلتھ سروے کرنے کے بعد ایک اور چیز آئیڈینٹیفائی کی کہ پرائمری اور سیکنڈری لیول پر ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو سروسز ہیں، ہیلتھ کیئر کی جو سروسز ہیں ان کو ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. یعنی دیکھیں، بیسک کیئر پرووائڈ کرنی ہے تو وہ پرائمری یونٹس میں پرووائڈ کی جائے گی، اور اگر کوئی پرائمری یونٹ کے علاوہ، یعنی اگر کسی کو بھی کسی قسم کا کوئی ایسا پرابلم ہوتا ہے جہاں پہ ہمیں ریفرل کی ضرورت پڑے، تو ہم سیکنڈری یونٹس میں جو ہے لوگوں کو مزید اس سے زیادہ، یعنی پرائمری میں ہم بیسک کیئر پرووائڈ کریں گے اور پھر سیکنڈری میں ہم اس سے تھوڑی سی زیادہ ایڈوانس جو ہیلتھ کیئر سروسز ہیں وہ پرووائڈ کریں گے. ٹھیک ہے جی. یہ بور کمیونٹی ہماری ہم نے پڑھ لیا ہے. بیسیکلی ہم پبلک ہیلتھ کی ڈیولپمنٹ پہلے ہم نے انڈو پاک میں جو ہے نا ڈسکس کی. اب تقریباً آپ سب کو پتہ ہے 1947 میں جو پاکستان بن گیا تھا، تو اسی لیے اب ہم اس سے آگے کنٹینیو کریں گے ڈیولپمنٹ آف پبلک ہیلتھ ان پاکستان. تو 45 منٹس ہو گئے ہیں کلاس کے، اب اٹینڈنس مارک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میں ذرا اٹینڈنس شیٹ لے آؤں، آئی تھنک ابھی تک آئی نہیں ہے. آپ سب اسٹوڈینٹس پلیز اپنے رول نمبر کے ساتھ اٹینڈنس مارک کروا دیجیے، اور ایک اسٹوڈنٹ ایک ہی بار اپنی اٹینڈنس مارک کروائے. میں سب کی اٹینڈنس مارک کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے جی. اب اٹینڈنس مارک کروا دیجیے. صرف 10 اسٹوڈنٹس نے اٹینڈنس مارک کروائی ہے میرے پاس، اور کسی کو اٹینڈنس مارک نہیں کروانی.
جی ماریا، آپ کی اٹینڈنس ہو گئی ہے، رول نمبر 16۔ ابھی بھی 3 اسٹوڈنٹس نے مجھے اٹینڈنس مارک نہیں کروائی، میں نیم کال کر رہی ہوں، اگر آپ پریزنٹ ہیں تو مجھے میسج کر دیں۔ امنہ مقصود، عائشہ مظفر، عائشہ طارق، بنت رسول، فوزیہ بطول، فوزیہ اللہ بخش، فوزیہ اختر، غلام فاطمہ، حرم نشین، اقرا مقصود، ارم شہزادی، خوش نصیبہ، میمونہ شکیل، ماریہ منیر، مسرت پروین، میمونہ شریف۔ کوئی بھی اسٹوڈنٹ پریزنٹ نہیں ہے ان میں سے؟ نائلہ بوٹا، نورین طفیل، صبا نذیر، سمینہ شریف، شاہدہ پروین، شمع نذیر، صوبیہ اللہ بخش اینڈ سندس غفور۔ کوئی اسٹوڈنٹ پریزنٹ نہیں ہے ان میں سے، اوکے۔ اوکے 15 اسٹوڈنٹس شو ہو رہے ہیں اور 15 اسٹوڈنٹس کی اٹینڈنس میرے پاس ہو گئی ہے۔ کسی اسٹوڈنٹ کی کوئی کوئری ہے بیٹا آج کے لیکچر سے ریلیٹڈ تو پوچھ لیجئے، کلاس ہو گئی ہے، اٹینڈنس بھی مارک ہو گئی ہے، ادروائز پھر ہم اسے وائنڈ اپ کر دیں۔ اوکے جی ٹھیک ہے پھر بیٹا، اگر اب ہم مجھے کر لیں بارش میں پلیز، اچھا چلیں، اگر کوئی کوئری نہیں ہے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جو ہے ہم اسے فردر کنٹینیو کریں گے۔ ٹل دین ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے بیٹا جی، اللہ حافظ۔